बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 21 जुलाई मंगल का दिन है। जो अपडेट्स और खबरें आपके सामने रखनी है। आज इमरान खान से बड़ी अहम मुलाकात भी। पहले आपको मैं खुलासा बताऊं, फिर की तफसील और तज्जिया। जो अमेरिका ने ईरान पर B-52 हथियारों से दोबारा बमबारी की और कहाँ कहाँ ये बमबारी थी और जोहरी हथियारों की मुंतकली का बड़ा अहम मामला बन चुका है। अमेरिका इसराइल मिलकर एटमी प्लांट पर हमले के लिए पर भी तोड़ रहे हैं और ईरान के जो तबाहकुन आज जवाबी वार थे, इंतहाई खुफिया टावर 22 और बहरीन अमेज़न समेत उर्दन में, और इसके अलावा जो बाकी ममालिक में कहाँ कहाँ अहम असासे ईरान ने आज तबाह किए हैं। कुवैत पर कब्जे के लिए ज़मीनी फ़ौज भी टैंकों समेत दाखिले का प्लान है। हज़ारों टैंक गोला बारूद फौजें जो बॉर्डर पर। और अब नाए हरमस के बाद बाबुल मंदब के बंद होने से दुनिया भर में तेल का बहरान और सिर्फ सऊदी अरब की सप्लाई रोकने से 7% तेल की कमी। सऊदी मुआशी शाहराग पर यमन के हौसियों का हाथ है। और ट्रंप की बरतानवी नए वज़ीर आज़म से अब नाए हरमस के लिए बाज़ाब्ता मदद। और ये क्या शुरू होगा मामला। रूस अमेरिका की भी आज बड़ी अहम मुलाकातें हैं। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा और रूस के फिर वज़ीर ख़ारजा पहुँच गए फिलिपीन। यूक्रेन की जंग भी मामला है इसमें, और ईरानी वज़ीर दाखिला भी इस वक्त पाकिस्तान पहुँच चुके हैं। दूसरी तरफ भारत में शुरू होने वाला मामला जो अवामी ऑपरेशन कॉकरोच पार्टी का एहतजाजी कंट्रोल नहीं हो रहा, एहतजाज वहाँ पे, और भारतीय किसानों का एहतजाज भी दिल्ली की तरफ शुरू हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान में बड़ा अहम जो बड़ी खबर, तहरीक इंसाफ ने इस्टेब्लिशमेंट से तमाम बैकडोर राब्ते मुज़ाकरात ख़त्म करने का ऐलान कर दिए। फाइनल कॉल की तैयारियां और तहरीक इंसाफ का अहम इजलास भी है। सुहेल आफरीदी समेत पंजाब में और महमूद अचकज़ई भी, उसकी भी तफसील आपको बताता हूँ। वजह क्या है, कंपनी के हाथ से मामला क्यों निकल रहा है। लेकिन सबसे पहले ईरान अमेरिका की ताज़ा तरीन जंग में जो अभी ईरान ने सबसे बड़ा हमला बहरीन में किया, अभी इस वीलॉग से थोड़ी देर पहले वहाँ अमेज़न के डाटा सेंटर पर बिल्कुल दुरुस्त क्रूज मिसाइल लगे। और इनका फिर दूसरा जो हमला था वो बहरीन के जोहरी पावर प्लांट पर था। यानी ईरान अब टेक्नोलॉजी और इक्तिसादी के इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो फौजी अड्डों के अलावा है और ऑयल रिफाइनरियों के अलावा हमले हो रहे हैं। अमेरिकी जॉइंट टेक कंपनी अमेज़न, आपको पता है यूक्रेन में अभी जो रूस पर हमला किया था, वाइल्ड बेरीज पर, ई कॉमर्स का सबसे बड़ा बिजनेस है। और ये दुरुस्त निशाना इस बात का भी सबूत है कि रूस की ज़ाहिर इसमें मदद है। वाइल्ड बेरीज पे हमले का जवाब था, इसीलिए रूसी वज़ीर ख़ारजा जो अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा से मिल रहा है फिलिपीन में। लेकिन ईरान के जो रात हमले थे अमेरिकी बड़े हमले के बाद शुरू हुए। अमेरिका ने पहले तब्रेज़ पर हमला किया, वो बहुत बड़ा हमला था, और इसमें B-52 बम्बार तैयारे इन्होंने इस्तेमाल किए हैं। ये तीसरी मरतबा B-52 बम्बार इस्तेमाल हो रहे हैं। उसकी वजह मैं आपको बताऊँ, एक तो उन्होंने मिसाइल लॉन्चर्स पर और ज़ख़ीरे पर हमला किया। जो जनूबी शहर सरीक है वहाँ बंदर अब्बास और चाबहा पर भी और बुशहर पावर प्लांट पर भी हमले हुए। जो फिर ईरान ने इराक के शहर अरबाइल पर पहला बड़ा हमला किया और उर्दन को मैदान जंग बनाया। ये जो अड्डों पर मिसाइल मारे गए थे, ये सजील मिसाइल थे जो रूस के ऑर्शनिक मिसाइल की तरह है। इन्हें गिराना रोकना ज़ाहिर है अमेरिकी दिफा के लिए अब थॉट पैट्रियट और जो O3 है उसके लिए मुश्किल हो चुका है। उर्दन पर ये जो बड़ा हमला था, उसके शिमाल मशरक़ में एक टावर 22 नामी अड्डा है, और ये इतना अहम अड्डा है कि यहाँ से शाम में जो अमेरिका और इत्तेहादी फ़ौज की लॉजिस्टिक इमदाद और निगरानी है, अल्तनफ नामी अड्डे पे जो इराक में मलेशियाज़ हैं, आपको पता है, उनको अमेरिका कंट्रोल करता है। यहाँ पे 80 से ज़्यादा बमबारी अमेरिका ने की थी। इसमें इनके 40 फ़ौजियों की शदीद ज़ख्मी होने की इतलात है, क्योंकि रिहायशी बैरिक्स थी। यहाँ पर फ़ौजी सो रहे थे जब ईरान का ये मिसाइल जो आके इनकी आर्जी पनागाहों पर टकराया, और रडार सिस्टम और पूरे निज़ाम के अलावा यहाँ पर तबाही हुई। और इसमें जो सबसे बड़ा मामला था, अमेरिकी फ़ज़ाइया ने समझा ये अपना ड्रोन है, जाने दिया और फिर तबाही फिर गई। अब पासदाराना इनकलाब की जो इस वक्त फोर्सेज हैं, जिनकी मलेशिया हैं, इन पर इस जगह से 85 हमले हुए थे। ज़रा ज़हन में रखें, इसीलिए ईरान की बहुत बड़ी कामयाबी है। और इस जंग में एक अजीब बात भी नजर आई, जो बहरीन में चीन के F-2000 ये जो मुख्तसर फासले तक फ़ज़ाई निज़ाम की वो तस्वीर भी नज़र आ रही हैं। अरब अमारात को पता था, उनके पास तो पता है कि चीन के बने हुए ड्रोन्स हैं, लेकिन बहरीन के पास शायद जंग से पहले का ये स्टॉक होगा, क्योंकि चीन इस दौरान तो मदद नहीं करेगा किसी अरब मुल्क की। बहरहाल इस वक्त ईरान ने जो अरब दुनिया के गिर्द देखें आहिस्ता आहिस्ता अपना शिकंजा सख्त करना शुरू किया है, जो ये पहले नहीं कर रहे थे। आप बहरीन, कुवैत और उर्दन में देखें तो सबसे बड़ा जो ईरान को जो नुकसानात हुए इस जंग में, जिसमें इनकी लीडरशिप शहीद हुई, उनके तकरीबन 20,000 से ज़्यादा बमबारी के हमले हो चुके हैं। स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटियाँ, अस्पताल, खेलों के मैदान, सरकारी इमारतें, पानी के प्लांट, तेल की तनसीबात, फौजी तनसीबात, इन सब पर हमले हुए हैं। $1 खरब का नुकसान, और तकरीबन 7,000 से ज़्यादा ईरानी भी अब तक शहीद हो चुके हैं। इनकी फ़ौज, इनके वज़रा, सुप्रीम लीडर तक शामिल हैं। इनके शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर, पुल, फैक्ट्रियाँ, मिलें, गंदम के ज़खायर, अद्वियात के ज़खायर, ये अमेरिका ने तबाह किए हैं। वो सारे हमले अरब ममालिक की फ़ज़ाई हदूद या इनके अड्डों से हुए हैं जो अमेरिका ने इस्तेमाल किए। अगर ये तमाम अरब ममालिक, कतर, कुवैत, अरब अमारात, सऊदी अरब, ये अड्डे आज बंद कर दें तो अमेरिका के ये हमलों में तकरीबन 90% ताकत ख़त्म होती है। फिर उन्हें अपने बहरी जंगी जहाज़ों से और जोहरी आबदोज़ों से खलीज
عمان یا بحیرہ عرب سے یا بحیرہ احمر سے بمبار لانگ رینج والے میزائلوں سے حملے کرنے پڑتے ہیں، یا پھر وہ ڈیگو گارسیا کے ملٹری اڈے میں وہاں سے حملے کریں. لیکن وہ اتنا طویل فاصلہ ہے، ری فیولنگ کرنا، میزائل بم مارنا، یہ بڑا مشکل کام ہے. اسی لیے یہ 90% جو حملے ان اڈوں سے ہوئے ہیں جہاں ایران حملے کرتا ہے امریکی ریڈار، دفاعی نظام اور پیٹریاٹس والا پر، یہ اسی لیے ہیں. اسرائیل بھی دیکھیں اب یہ حملے روک نہیں سکتا. اب یہ طویل فاصلے تک کرنے والے میزائلوں سے امریکی بحریہ کو یا فضائیہ کو ایران روک سکتا تھا، لیکن عرب ممالک کے ان 12 اڈوں کی وجہ سے ایران کو شدید ترین نقصان پہنچا ہے. اسی لیے ایران اس پورے تنازع میں ان خلیجی ممالک کی تنصیبات کو جو امریکہ اسرائیل کی عسکری کارروائیوں میں استعمال ہوتے رہے، ان پر براہ راست حملے کرتا ہے. اب تیسرے حملے میں پانی کے پلانٹس اور اب تیل کی توانائی کی تنصیبات یا سعودی عرب، عرب امارات کی آئل ریفائنریز پر بھی حملے ہیں. اب یہ امریکی فوج کو یاد رکھیں نقل و حرکت میں سب سے بڑی مدد یہاں سے ملتی ہے تیل کی. یہاں اگر رکاوٹ ہو تو عرب ممالک کو خود احساس ہوگا یہ جو بمباری ایران سامنا کر رہا ہے وہ بھی نہیں کرنی پڑے گی. آج ایران کے سابق اسپیکر نے جو سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی کی اہلیہ تھی سابقہ، ان کے والد نے آج بتایا کہ ان کی بیٹی جب شہید ہوئی مناب اسپلان میں تو اسکول یونیفارم میں تھی، اسکول ٹیچر کے یونیفارم میں. تو یہ تہران میں بھی ابھی دیکھیں جو لاکھوں لوگ اس وقت سڑکوں پر موجود ہیں وہ اسی لیے ہیں کہ ان شہادتوں کے بعد عوام اپنی قیادت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اب اس میں جو یمن اور سعودیہ کا معاملہ ہے وہ بھی ایک بہت بڑا معاملہ ہے. اب ظاہر ہے سعودی عرب کی معیشت آپ کو پتہ ہے 45 لاکھ بیرل تیل جو ہے وہ باب المندب میں پھنسا ہوا ہے. حوثیوں نے جو بحیرہ احمر کی تیل کی بندرگاہیں ہیں، راستے ہیں، وہ بند کیے ہیں. اب اس پہ سعودی عرب نے پہلے تو ایران سے گلا شکوا کیا ہے کہ ان کی وجہ سے ہماری معیشت اب تباہ ہو رہی ہے. تو ایران نے کہا یہ ہمارا قصور نہیں ہے، ہم تو اس جنگ میں حوثیوں کو نہیں لے کر آئے، یہ تو 5 مہینے سے باب المندب ہم نے بند نہیں کی، یہ تو یمن میں جو صنعا میں سعودی عرب کا حملہ ہوا امریکہ کے کہنے پر اس کا نتیجہ ہے. اب دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ چاہتا ہے کہ سعودی عرب اس جنگ میں مداخلت کرے، شامل ہو، یعنی ان کی معیشت پہلے رکے. اور یہ حوثیوں پر بمباری امریکہ تو جب چاہے کر سکتا تھا. ٹرمپ کا یہ کارڈ اب بہرحال کامیاب ہوا ہے اور باب المندب بالآخر بند ہوئی ہے. اب ایران پر دباؤ ڈالنے کے لیے جو خلیجی ممالک کا منصوبہ تھا کہ تیل ہم اگر مغرب کو یا یورپ کو بھیجیں گے بحیرہ احمر سے تو یہ تیل یورپ کی طرف جائے گا، یہاں سے پائپ لائنیں جائیں گی. لیکن اس 5 مہینے کی جنگ میں 47 لاکھ بیرل تیل، جس کی وجہ سے یہ قیمتیں مستحکم تھی، یاد رکھیں یہ ینبع سے نکل رہا تھا جو حوثیوں نے بھی 4 سالہ معاہدہ توڑ کے بحیرہ احمر پر براہ راست حملہ کیا. اب اس میں سعودی عرب آپ کو پتہ ہے براہ راست شامل ہو چکا ہے، اور امریکہ اور ایران کے جو بدستور 5 مہینوں سے فضائی حملے ہیں، میزائل حملے ہیں. اب یہ معاملہ صرف زمینی فوج کی طرف ہی جا رہا ہے، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. ایک طرف ایران نے کویت کی سرحد کی طرف سے آپ کو پتہ ہے وہ حملے شروع کرنے ہیں، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں آگے چل کے. لیکن امریکہ نے جو 2003 کی طرح عراق افغانستان پر حملے کے لیے زمینی آپریشن محدود حد تک اب کرنے کا جو ہدف رکھا ہوا ہے، اس میں ایران کی حساس جوہری انفراسٹرکچر ہے، سینیٹری فیوجز ہیں. یہ ننتاز میں، فردوں میں، اصفہان میں آپ کو پتہ ہے جو وال اسٹریٹ جرنل کی آج رپورٹ بھی ہے کہ یہ تمام سینیٹری فیوجز جو افسودہ یورینیم کو ایران نے بڑی تیزی سے منتقل کیا ہے، اور اس کا نظام انہوں نے اتنا محفوظ رکھا ہے کہ اسے اب نشانہ بنانا انتہائی مشکل کام ہے. ٹرمپ ابھی تک یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ایران کے پاس ایٹمی صلاحیت ختم ہو چکی ہے. اس کی جو نظریں ہیں وہ نیوکلیئر فیسلٹیز پر ہیں اور اس میں سے اسرائیل کی مدد چاہیے. مسئلہ لیکن یہاں پہ ہے کہ یہ جو کوپیکس ماؤنٹین ہے، کوہ فاس آپ کہہ لیں یا کلنگ زلزلہ کہہ لیں، یہ 440 میٹر تقریباً کانکریٹ اور اسٹیل کے خفیہ گراؤنڈز ہیں جہاں ایٹمی پلانٹس ہیں یہ. اور امریکہ کے جو سب سے طاقتور بنکر بسٹر ہے وہ بھی اسے تباہ نہیں کر سکتا. 3000 پاؤنڈ وزنی بم، کیونکہ دھماکے سے یہ 200 فٹ پہلے گہرائی کرتا ہے، سوراخ کرتا ہے، اس کے باوجود یہ تقریباً 450 فٹ نیچے نہیں جا سکتا. اب یہاں ایران نے اسی لیے یورینیم منتقل کر کے اس کی افسودگی شروع کی ہوئی ہے، اور اسے روکنے کے لیے زمینی فوج کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. اب یا پھر ایٹمی آپ کو پتہ ٹیکٹیکل حملہ کرنا. اب ڈونلڈ ٹرمپ کی الیکشن مہم میں 3 مہینے سے کم وقت رہ گیا ہے، اور 70% امریکہ ایران پر جو موجودہ حملے ہیں اسے امریکی ٹرمپ کی حماقت قرار دے رہے ہیں، تسلیم نہیں کر رہے. پارٹی کے اندر بھی افراتفری مچی ہوئی ہے کہ جلد از جلد حل نکالیں، کوئی بیانیہ بنائیں، کوئی فتح کے لیے کچھ دکھائیں. اور امریکی انٹیلیجنس جو رپورٹ ٹرمپ کو دے رہی ہیں وہ سننا نہیں چاہتا. ان حملوں کا اسے پتہ ہے کہ ایران پر کوئی اثر نہیں ہو رہا، مذاکراتی موقع میں کوئی نرمی نہیں آ رہی. اور آج بھی جو CIA کی رپورٹ جاری کی گئی وہ ٹرمپ جو 7 ہفتوں میں جنگ ختم کرنا چاہ رہا تھا، آج 5 مہینے ہو گئے بری طرح پھنسا ہوا ہے. امریکی عوام اور معیشت کو بھی نقصان ہو رہا ہے. خود اس کا وزیر خارجہ تسلیم کر رہا ہے کہ ہماری اپنی ٹیم میں ابھی جو اندرونی اختلافات ہیں وہ بہت بڑھ چکے ہیں. اب یہاں امریکہ عرب ممالک پر دباؤ ڈال رہا ہے اور ایران کی قیادت سیم پیج پر اپنی عوام اور فوج کے ساتھ، لیکن مڈل ایسٹ کو بدترین نقصان پہنچ رہا ہے. اسرائیل اب اس جنگ میں دیکھیں اس لیے شامل نہیں ہو رہا کہ ایک تو ان کی ظاہر ہے ملٹری بیسز، بندرگاہیں، بجلی کی تنصیبات ایران کے نشانے پر ہیں. دوسرا وہاں الیکشن کا ماحول بھی، ستمبر میں ان کے الیکشن ہے، اور الیکشن کے ٹائم پہ تو کوئی حکومت نہیں چاہتی کہ حملے ہوں، شہری الیکشن نہ ہو سکیں اور غیر محفوظ ہوں، وہ الیکشن ہار جائیں. اب اسرائیل اس لیے مداخلت نہیں کر رہا، لیکن انہیں ایٹمی حملوں کے لیے شاید
ایٹمی تنصیبات پر حملے کے لیے امریکہ شاید راضی کرے۔ اب ایران نے جو عراق کے سرحدی علاقوں اور سمندری حدود سے کویت کی طرف داخل ہونے کا پاسدارانہ انقلاب نے دعویٰ کیا ہے کہ عراق کے اندر جو ملیشیا انہیں متحرک کریں، جس طرح 1990 میں کویت پر زمینی فوج داخل ہوئی تھی۔ اب فرق صرف یہ ہے کہ ایران قبضہ نہیں کرنا چاہتا، یہ کویت میں وہاں صرف ایک روایتی میدان جنگ بنانا چاہتے ہیں، کیونکہ وہاں امریکہ کی یاد رکھیں فوج ہے، 13,500 امریکی فوجی ہیں کیمپ عارف جان میں، کیمپ بحرنگ میں، اور یہ چاہتے ہیں کہ براہ راست یہاں حملے ہو رہے ہیں، یہاں ہم جنگ لے کر آئیں۔ اب اس میں ظاہر ہے جغرافیائی رکاوٹیں ضرور ہیں، عراقی سرزمین جو ہے وہ خلیج کے راستے سے اگر بحری پیش قدمی کریں، یا کویت میں ان کی جو فضائی اور بحری دفاعی نظام امریکہ کا موجود ہے اسے وہاں کی ملیشیا کے ذریعے نشانہ بنائیں۔ اب وہاں پہ عراق کے اندر ان کے بہت سارے گروپس ہیں جو چھوٹے چھوٹے دستوں سے ساحلی علاقوں سے کویت کی جو امریکی تنصیبات ہیں اور خطے میں وہاں امریکی حکمت عملی کو مفلوج کر سکتی ہیں۔ ٹرمپ اسی لیے صورتحال میں اپنے اتحادیوں کے پاس دوبارہ جا رہا ہے۔ برطانیہ میں ابھی آپ کو پتا ہے رجیم چینج ہوئی، نیا وزیر اعظم ہے اینڈی برنہم، اب اس نے ابنائے ہرمز میں بارودی سرنگیں صاف کرنے کے لیے بحری جہازوں کی جو مدد مانگی ہے، پچھلے وزیر اعظم نے تو انکار کیا تھا اور یورپ کا کوئی ملک اس میں ٹرمپ کا ساتھ نہیں دے رہا، لیکن ابنائے ہرمز کا ظاہر ہے اور پھر باب المندب بند ہونے سے تیل انہی کا رک رہا ہے، تو اس لیے برطانیہ آج کہا جا رہا ہے کہ تجارتی آپریشن کنفرم کریں کہ یہ آئیں گے، لیکن ابنائے ہرمز میں تیل گزارنا ناممکن ہے۔ ابھی برطانوی آپ کو پتہ ہے ادارے نے کنفرم کیا کہ یہاں 2 تیل کے جو جہاز گزرنے کی کوشش کرتے ہیں نشانہ بنا لیے۔ اب ٹرمپ کے پاس 10 دن ہے کہ یہ ایران کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرے یا اسرائیل کے ساتھ مل کر پوری طاقت سے حملہ کرے، ٹیکٹیکل ایٹمی ہتھیار تک استعمال کرنے کی بات ہو رہی ہے، لیکن اس جنگ بندی کی پیش رفت میں ان 10 دنوں میں کچھ نہ کچھ انہوں نے کرنا ہے۔ یہی 10 دن ان کے پاس، قطر نے یہ 10 روزہ جنگ بندی کی فریم ورک بھی پیش کیا کہ ہم ابنائے ہرمز کو اگر 10 دن کھلوائیں ایران کو منائیں، لیکن ایران اب ثالثی کرنے والوں کی جال میں نہیں پھنس رہے۔ وزیر داخلہ ان کا پاکستان بھی آیا ہوا ہے، لیکن بہرحال یہ اپڈیٹنگ معاملہ ہے، میں آپ کو بتاؤں گا۔ پاکستان کے حالات کی بات کروں کیونکہ اس میں اب تو تحریک انصاف کی قیادت کو اور پاکستان کی عوام کو بھارت سے بھی کچھ سبق ملنا شروع ہو گئے۔ دیکھیں تحریک انصاف کی قیادت کو اب یہ احساس ہو گیا کہ مفاہمت سے کوئی حل نہیں ہے۔ محمود اچکزئی نے پہلے اعلان کیا اور آج جنید اکبر کی اگر باتیں سنیں، خیبر پختونخوا میں علیمہ خان کی مہم کے بعد یہ اسٹریٹ موومنٹ جو شانگلہ سے اس نے شروع کی، اس نے تسلیم کیا کہ ہماری ناکامی تھی کہ ہم کوئی سیاسی حل ڈھونڈنے کی جو کوشش کر رہے تھے یا بات چیت کر رہے تھے یا مفاہمت کر رہے تھے، یہ ناکامی ہے۔ اب ہمیں فائنل کال ہی دینی ہے، اور یہ روز روز کی جو ہم پھینٹی کھا رہے ہیں، ہمارے ورکر سوشل میڈیا کے جو لوگ ہم پہ تنقید کر رہے ہیں، گالیاں تک دے رہے ہیں، ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ ایک طرف یا اپنی وفاداری ثابت کریں یا فائنل کال۔ محمود اچکزئی مجبور ہوں گے، ان کا بڑا اہم کردار آنے والا ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن ان کی جماعت پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے انٹرا پارٹی انتخابات اور پارٹی آئین کی جو آپ کو پتہ ہے 5 رکنی کمیشن بنا دی ہے، ان کی نشست خطرے میں، اس لیے یا تو یہ احتجاج کی طرف اب جائیں گے ہی جائیں گے اور کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان سے ملے یہ مولانا کو بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ معافی مانگ کے تحریک انصاف کی مخصوص نشستیں واپس کریں، ساتھ دیں، حقیقی معنوں میں انقلابی ہو کر بتائیں، تو پھر ظاہر ہے معاملات ٹھیک ہوں گے۔ نون لیگ نے اب مولانا کو ایک دفعہ پھر اپنا والد قرار دیا ہے کیپٹن صفدر نے، تاکہ یہ واپس آ جائے مولانا، انہیں مولانا سے خوف تو ہے۔ اب عوام کا دیکھیں اس میں سب سے اہم معاملہ ہے جو اپنے پرامن انداز سے جمہوری جدوجہد سے اپنے مسائل حل کر سکتے ہیں۔ اس وقت سب سے بڑا سوال یہی آتا ہے کہ پہلے عوام آئے گی یا قیادت آئے گی؟ میرے خیال میں دونوں اکٹھے جب تک ایک پیج پر نہیں ہوں گے عوامی طاقت بن نہیں سکے گی۔ عوام کا کردار اس میں زیادہ اہم ہے۔ ابھی آپ دیکھیں بھارت میں جو ہوا، ابھی آپ نے وہ خبریں دیکھی ہوں گی، وہاں مظاہرے ہو رہے ہیں طلباء کے اور اب کسان بھی اس میں شامل ہو رہے ہیں۔ بھارت میں اگر آپ ان کی پوری تفصیل پڑھیں، سرکاری اسکولوں میں دیکھیں، پرائمری سیکنڈری اسکولوں میں تعلیم جو مکمل مفت ہے، وہاں پر پوسٹ میٹرک اسکالرشپ کس طرح دیے جاتے ہیں، کروڑوں طلباء کو حکومت کس طرح مالی مدد کرتی ہے۔ ڈیجیٹل انڈیا ان کا صرف منصوبہ دیکھ لیں اعلیٰ تعلیم کا، کہ حکومت بینک اکاؤنٹس میں پیسے ڈالتی ہے۔ بھارتی پنجاب میں بجلی بھی مفت ہے، ٹیوب ویل ہیں، سستے کھاد بیج ملتے ہیں، قدرتی آفات میں انہیں انشورنس دی جاتی ہے، کم شرح پر قرضے دیے جاتے ہیں۔ اس کے باوجود یہ سڑکوں پر ہے۔ یہ جو کاکروچ جنتا پارٹی ہے سوشل میڈیا سے بنی، کیونکہ ایک چیف جسٹس نے صرف نوجوانوں کو کاکروچ کہا اور نوجوان بپھر گئے۔ یہاں پاکستان میں آپ کو پتہ ہے حالات کیا ہیں، یہاں میڈیکل کے جو ٹیسٹ کے پیپر تھے وہ لیک ہوئے اور 20 لاکھ طلباء کو دوبارہ امتحان دینا پڑا۔ 12 طلباء نے وہاں بھارت میں خودکشی کی اور اس کے بعد اس 12 نوجوانوں کی خودکشی کے بعد نوجوان سڑکوں پہ آ گئے۔ ان کے ساتھ وہ سماجی ایک کارکن ہے سونم وانگ، یہ بھی جڑ گئی۔ بھوک ہڑتال انہوں نے کی، پولیس نے زبردستی ہڑتال ختم کروانے کی کوشش کی اور پھر طلباء نکل آئے۔ پولیس اور پیراملٹری نے انہیں پارلیمنٹ جانے سے روکا، لاٹھی چارج کی، گولیاں نہیں ماری۔ بھارت کی فوج نے کسی ایک بندے کو بھی گولی نہیں ماری۔ یہ دیکھ رہے ہیں، وہ کہہ رہے تھے ہمارے اپنے بچے ہیں۔ 118 زخمی ضرور ہوئے ہیں، اس میں 60-70 حراست میں بھی ہیں، لیکن اب مطالبہ یہ کہ 10 لاکھ ان خودکشی کرنے والوں کے دیں، سماجی کارکن سونم وانگ کو چھوڑیں، تو یہ اس کے ایک استعفے پر وزیر کے مان جائیں گے اپنے حقوق کے لیے جو نکلے ہوئے ہیں۔
اب پاکستان میں دیکھیں 26 نومبر ڈی چوک مرید کے میں کیسے گولیاں ماری گئی، پوری جماعتیں ختم کر دی گئیں، پورے رہنما اغوا کر لیے، خواتین بچے بزرگ، وہ لکڑی کے مجسمے چند دیواروں کو آگ لگانے پر ان کی زندگیاں تباہ کر دی گئیں۔ 4 سال میں سینکڑوں لوگ شہید ہو گئے، مسنگ ہو گئے، FIR پرچے، اور ملک کی انہوں نے اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اور یہ بد کردار لوگ آج بھی ٹی وی پر دن دہاڑے آزاد کشمیر کے الیکشن کا بھی، وہ بلاول کیا کہہ رہا تھا کہ الیکشن ایسے ہی ہوں گے جیسے 28 فروری کو تھے۔ یہ اور بات ہے کہ آزاد کشمیر میں فارم 47 یا دھاندلی کرنا 28 فروری کی طرح آسان نہیں ہوگا، لیکن یہ ظلم کے ذریعے سب کچھ کر رہے ہیں۔ ابھی ان کے پاس خود اپنی انٹیلیجنس رپورٹس آئی ہوئی ہیں کہ عوامی سطح کے حالات انہیں بتائے جا رہے ہیں، معیشت کے، سیکیورٹی کے، چاہے بلوچستان ہو، KP ہو، آزاد کشمیر ہو، انہیں دکھایا جاتا ہے یہ دیکھیں تباہی بربادی پڑھیں۔ جب ریاست اپنے شہریوں کو اپنا نہ سمجھے، ان کے ساتھ ظلم کرے، جبر کرے، تو حالات کیا ہیں۔ آپ صرف 4 سال میں فیلڈ مارشل کے آنے کے بعد امن و امان کا ڈاٹا، معیشت کی تباہی و بربادی اور اسٹیٹ بینک کی رپورٹس پڑھ لیں۔ اسٹیٹ بینک نے آج بھی سود کی شرح میں جو اضافہ کیا اور اعداد و شمار جاری کیے ہیں کہ 2026 کی تمام پالیسیاں معاشی ناکام ہیں، سرمایہ کاری مائنس میں جا چکی ہے، مائنس میں۔ ان کے اب دعووں کی ایک لسٹ بنائیں 2022 سے عمران خان کی حکومت گرانے کے بعد، فیلڈ مارشل کا ایک دعویٰ اٹھا کر دیکھیں۔ $100 ارب فارن انویسٹمنٹ انہوں نے لانی تھی، $60 ارب SIFC کے ذریعے لانے تھے، پاکستان کی ایکسپورٹ $60 ارب تک لے کے جانی تھی، بلوچستان میں ریکوڈیک، سینڈیک، خیبر پختونخوا کی معدنیات بیچ کے سارا قرضہ ادا کرنا۔ یہ 6 مہینے پہلے خواجہ آصف وزیر دفاع ٹی وی پر کہہ رہا تھا کہ اتنے JF تھنڈر اور اسلحے کی مارکیٹ میں بنا رہے ہیں ہم دنیا کو کہ 6 مہینوں میں فیکٹریوں میں 3 شفٹیں لگیں گی، ایک جہاز نہیں بنا۔ شہباز شریف نے 104 معاہدے کیے ہیں، ایک بھی کامیاب نہیں ہوا۔ ٹرمپ ٹاور، وہ اوورسیز پاکستانیوں کے اربوں ڈالر، $1 نہیں آیا، سرمایہ کاری زیرو سے مائنس پر چلی گئی۔ یہ حالات پاکستان کے کورونا میں یا 2010 کے بدترین سیلاب میں بھی نہیں ہوئے۔ خارجہ پالیسی میں انہوں نے آپ کو ہاں نہ میں فیصلے یہ ڈرامے کیے۔ امریکہ نے 3 دفعہ ان کے مذاکرات ہونے کے باوجود بمباری کر کے تباہ برباد کیے، اور یہ ٹرمپ کو نوبل انعام کے لیے آج بھی شہباز شریف ورلڈ کپ منعقد کرانے پہ خوشیاں منا رہے ہیں، جسے امریکی صدر سے مسترد کریں۔ مجھے خطرہ ہے کہ نائب صدر کے لیے بن کے نائی گلے میں ڈھول ڈال کے اس کے چوتھے بچے کے لیے مبارک کے لیے نہ پہنچ جائے۔ اور یہاں پہ عمران خان کے کیسز کا ہر بدترین جج، جوڈیشل کمیشن جنہیں کنفرم بھی نہیں کرتا، ایسے جج جو گھر بھیج دیے گئے انہیں ہائی کورٹ کے جج بنا رہے ہیں۔ ہر سزا دینے والا، کیس لڑنے والا، عمران خان پہ ظلم کرنے والا، چاہے اڈیالہ جیل کا سپرنٹینڈنٹ ہو، ایڈوکیٹ جنرل، اسے ہائی کورٹ کا جج بنایا جا رہا ہے۔ اور پھر یورپی یونین، اقوام متحدہ کی رپورٹیں دیکھیں، عدالتوں کو وہ ذلیل کر رہے ہیں۔ ان کی انٹیلیجنس رپورٹس یہ ہیں کہ سرمایہ کاری تب تک نہیں آئے گی جب تک عدالتیں آزاد نہیں ہوں۔ اب عدالتیں کیسے آزاد کریں؟ عدالتیں تو آزاد صرف وکلا کروا سکتے ہیں۔ یہ تحریک انصاف کے ساتھ پاکستان کے وکلا، یہ علی احمد کور، حامد خان جینوینلی جڑے، جو ان کی آخری کنونشن کی باتیں تھیں، جس آئین کے لیے انہوں نے تحفظ کا حلف اٹھایا ہے، جینوین طریقے سے اس مہم میں شامل ہوں۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ پاکستان کی عدالتوں کو آزاد نہ کروا سکے، یہ بہت بڑی طاقت ہے۔ لیکن یہاں بھی آپ کو پتہ ہے پلاٹوں کے، مراد کے، عہدوں کے چکر ہیں۔ یہ بدقسمتی سے نوکریاں، ملازمت، گاڑیاں، جھنڈے والی گاڑیاں، ہیلی کاپٹر، ملازمت توسیع، تاحیات استثنا، یہ پاکستان کو کھا گیا۔ یہ پاؤ گوشت کے لیے اپنی پوری بھینس مارتے ہیں اس چکر میں، تھوڑی خود غرضی۔ صرف یہ پاکستان کی عوام یقین کرے، خوف اپنا نکالے تو یہ ایک دن کا معاملہ ہے۔ یہ بھارتیوں کو دیکھ لیں، اور اب تو دیکھیں جین زی بھارت تک پہنچ چکی ہے، تقریباً تمام خطے کے ممالک پورے ہو چکے ہیں سوائے پاکستان کے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہاں 5.80 کروڑ جو نوجوان ہیں اپنے مستقبل کے لیے سوچتے ہیں، اپنے آنے والے کل کے لیے سوچتے ہیں، یا اسی طرح زندہ لاشیں بن کر ٹک ٹاک پہ اور گھوم پھر کے اپنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ ابھی وہ فٹ بال کا ایک ورلڈ ڈی چوک میں دیکھیں دنیا بیٹھی ہوئی تھی۔ چلیں، ان کو اتنا خیال تو ضرور ہے کہ اسپین ایک فلسطین کے لیے کھڑے ہونے والا ملک جیتا ہے، اس کی پذیرائی کے لیے آئے، لیکن کم از کم اپنے حقوق کے لیے بھارتیوں سے کچھ سیکھ لیں پرامن انداز میں۔ اور سیکورٹی ادارے بھی خدا کے لیے ان کی طرف دیکھیں، بھارت والے بھی آپ کی طرح۔ وہ ایک لڑکی سے کہہ رہی تھی بھارتی پولیس والے کہ تمہارے بچے ان میں شامل نہیں ہیں، تو کیا ان کے بچوں کا مستقبل نہیں ہے جو پولیس کے سادہ چھوٹے لوگ ہیں؟ اوپر والوں کی بات نہیں کر رہا۔ بہرحال ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، اپنا خیال رکھیں، مجھے اگلے ویلاگ کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔